जुमे का रोज़ है तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी अपलिफ्टिंग सा टॉपिक लाया जाए जो आप और मैं फ़ेस करते हैं और उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम डाउन फ़ील कर रहे होते हैं, एक मसला ये है कि हम पाकिस्तान में अगर किसी से डिस्कस करें अपने गम को तो ऐसा लगता है कि कोई कंपटीशन है, कोई ओलंपिक्स है। अगला बंदा आपको ये बावर कराने जाता है, अरे तुम्हारी मुश्किल, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, असल मुश्किल तो मैं फ़ेस कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी एक तरह से कहना चाहिए कि एक टॉक्सिक फीडबैक होता है कि अगला बंदा अजीब सा फील करता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये आइडिया मुझे कैसे आया, कल मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप देख रही थी जिसमें किसी ने कहा कि अगर किसी के साथ कोई हादसा हो, कोई ऐसा वाक़या हो जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है, मिसाल के तौर पे किसी की गाड़ी टकरा गई है या कोई बड़ी बात हो गई है कि किसी के घर कोई रिश्ता टूट गया है, तो प्लीज़ इस बात से गुरेज़ करें कि मुझे तो पहले ही लगता था, मुझे तो पहले ही ऐसा लग रहा था कि ये जो ना तुम जो करने लगी हो या करने लगे हो वो सही नहीं है। किसी का कारोबार ठप हो गया और आप कहें कि मुझे तो पहले ही लगता था कि, एंड वाइल यू थिंक कि ये आप किसी की दिलजोई कर रहे हैं, लेकिन अगले बंदे को ये आप एहसास दिला रहे हैं कि नंबर 1 आप उसको पहले जज कर रहे थे, नंबर 2 उसको लगेगा कि यार इसका तो मेरे बारे में पता नहीं लो ओपिनियन है कि इसको मेरे जो किए हुए फैसले होते हैं वो सही नहीं लगते। और तीसरी सबसे बड़ी बात, वो आपको भी डाउट करेगा कि अगर तुम्हें पहले से पता था तो तुमने मुझे वार्न नहीं किया, किस लिहाज में चुप रहे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो भी मशवरा है उस पर इतने ज़्यादा कान नहीं धरेगा। बट दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। मेरा ये ख्याल है कि जब भी हम किसी की परेशानी या मुश्किल के बारे में सुने, उसके क्या आदाब हैं कि उसको आप हैंडल कैसे करें। किसी को अगर आपने सलाह भी देना है, किसी को टोकना भी है, किसी की इस्लाह भी करनी है, तो उसका अंदाज़ हमें नहीं आता। हम बजाय किसी की दिलजोई करने के हम उसकी मज़ीद दिल आज़ारी करते हैं। तो आइए ज़रा इस बारे में बात करते हैं कि अगर कोई शख्स ऑलरेडी ज़रा डाउन फील कर रहा हो तो उसको अपलिफ्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये सदका जारिया भी है, ये एक अच्छा फ़ेल भी है, अच्छा माशरती रवैया भी है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अपनी ये सिविक सेंस खोते चले जा रहे हैं। आज ज़बरदस्त पैनल है जी मेरे साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ तूबा ताहिर हैं जो कि NLP कोच हैं। एक एक लफ्ज़ जो आप कहते हैं ना, उसका एक वज़न होता है, उसका एक असर होता है, लेकिन हम इसी अल्फाज के इंतखाब को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच तूबा फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी निम्रा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। निम्रा, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। आपके थ्रू भी लोगों को पता चलेगा कि हमारी अर्ज क्यों होती है। कोई शख्स अगर अपनी परेशानी बता रहा है तो हम अपना पलंदा क्यों खोल के बैठ जाते हैं। कोई कहे कि जी मैंने तो बड़ी मुश्किलात सही हैं, माली मुश्किल थी, तो कहते ओहो ये तो कुछ भी नहीं। ये जो सेंस ऑफ कंपटीशन आती है, ये कहाँ से आती है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हम सबकी फेवरेट, शी इज़ एन एकेडमिशियन। इसके अलावा समाजी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बड़ी दस्तरस रखती हैं, उसको दीनी हवाले से भी बड़ी खूबसूरती से समझाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज़ इरम ज़िया। बहुत बहुत शुक्रिया इरम जी आपकी मौजूदगी का। और मुझे पता है कि जब हम आपको सुबह बुलाते हैं ना, तो आजकल आपका स्केड्यूल बिकॉज ऑफ योर क्लासेस वो हमें देख के चलना पड़ता है, तो थोड़ी थोड़ी दूरी हमसे बन जाती है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। जुमा मुबारक टू यू। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। मुझे बताएं कि दिलजोई करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए और हमें क्यों नहीं आता। हम अगले बंदे को अपलिफ्ट करने के बजाय या तो उसको गुस्सा दिला देते हैं या उसको मज़ीद डाउन कर देते हैं। देखो सिद्रा, तुमने दिलजोई की बात की, तो क्योंकि जुमे का दिन है और जुमे के दिन इंसान कोशिश करते हैं क्योंकि एक ऐसी अच्छी बात करे कि जो लोगों में स्प्रेड करे। मैं यहाँ एक तुम्हें सरकार अलैहिस्सलाम के किस्से से बात करना शुरू करना चाहूँगी कि एक मरतबा आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि आज जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो उनका मैं जो मांगूँ आप मुझे देंगे? आपने कहा जो मांगो। तो वो फ़ौरन अपने वालिद हज़रत अबू बकर के पास गई और कहा कि मुझे सरकार अलैहिस्सलाम ने आज ये कहा है कि तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मैं क्या मांगूँ? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम उनसे पूछो कि वाक़ई मिराज की बहुत सारी चीज़ें हमें पता थी, लेकिन कोई एक ऐसी बात जो सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब के राज़ो नियाज़ हैं जो नहीं बयान हुए, उसमें से कोई एक बात बता दें। हज़रत आयशा वापस आई, सरकार अलैहिस्सलाम से बात पूछी। पहले तो आप मुस्कुराए और फिर आपने उनसे ये कहा कि तुम अबू बकर के पास गई थी, यकीनन अबू बकर ने तुम्हें मशवरा दिया है? कहा जी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ए आयशा, अल्लाह ने मुझसे जो बातें की उसमें अल्लाह ने मुझसे एक बात ये की थी कि मेरे बंदों में से जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा मैं जहन्नुम की आग उस पर हराम कर दूँगा। अब यहाँ तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि किसी की दिलजोई करना, किसी का दिल टूटा हुआ जो है उसे जोड़ना या उस पर मरहम रखना जो एक्चुअल मरहम है, तो वो अल्लाह को अमल इतना पसंद है कि जहन्नुम की आग को अल्लाह उस बंदे के लिए सर्द कर देता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनके वालिद ने भी ये
وعدہ لیا تھا کہ جب سرکار علیہ السلام تمہیں بتائیں گے تو تم مجھے بتاؤ گی. آپ جب اپنے والد کے پاس گئی اور ان کو یہ بتایا تو وہ زاروں قطار رونے لگے. تو انہوں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں, یہ تو بہت ایک اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ دل جوڑنے والے کے لیے جہنم کی آگ کو سرد کر دے گا تو دل توڑنے والے کے ساتھ کیا ہوگا. اب یہاں ہم یہ نہیں سوچتے, ایوری ڈے وی آر انٹو سچ تھنگس کہ ہماری باتوں سے, ہمارے عمل سے کسی نہ کسی کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اب جو دل جوئی کی تم نے بات کی, ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا ہے واقعی کہ اتنا اچھا کام ہے, آپ کسی کو دلاسا دے سکتے ہیں, اور دلاسا بہت بڑی چیز ہوتی ہے سدرا. دلاسے میں آپ اس کی ایک امید دلا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا, نو پرابلم, سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, آگے جا کے بھی کچھ ہو سکتا تھا, تم یہ شکر کرو کہ تمہیں ابھی پتہ چل گیا, تمہیں ابھی یہ پرابلم ہو گئی, تو تم دوبارہ سے کوشش کرنا, کیونکہ ہمت نہیں ہارتے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ آگے ہی بڑھتے ہیں, نہ کہ آپ اسے یہ بولیں جیسے تم نے کہا کہ مجھے تو پتا تھا, میں تو چاہ رہا تھا کہ تم کو یہ بولوں کہ تم یہ کام نہ کرو, لیکن پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچو گے کہ میں تم سے جلتا ہوں یا یہ کرتا ہوں. جو ہو گیا وہ ہو گیا, آپ اسے ریورس نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اس کے اتنے نزدیک ہیں, وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے یا کرتی ہے, اور وہ اپنا غم, اپنی تکلیف آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہے, اور کسی کے آنسو آپ کے آگے گر گئے, تو پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس شخص نے مجھے اس قابل سمجھا, اور میرے رب نے مجھے کچھ اس لیے بنا دیا کہ میں اس کے ساتھ کچھ اچھا کر سکوں. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ شروع میں گرا ہے یا وہ بعد میں گرا ہے. اچھا, لیکن اس کی ایک بڑی, آپ کی بات سے نا مجھے ایک زبردست بات یاد آئی کہ نمرا, اگر ہم سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں تو دیر اسٹیجز آف گریف, ہے نا. کوئی آپ کو تکلیف دہ بات پتہ چلتی ہے, کوئی صدمہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, تو دیر اسٹیجز. سب سے پہلے آپ ڈینائل میں جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ اس کی بیماری لا علاج ہے اور اس کے پاس وقت بہت کم ہے, تو پہلے وہ ڈینائل میں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یا کسی پیارے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پھر ایکسیپٹنس. یہ دونوں سٹیجز سب سے زیادہ تکلیف دہ ہیں جہاں آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے. تو ایک شخص جب آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہوں کہ یہ ڈینائل میں ہے, تب اس کے ساتھ کیسے دل جوئی کرنی چاہیے, اور جب دوسرا, جب وہ بالکل ڈیپسٹ اینڈ میں گرا ہوا ہے کہ اس کو بھی اب نا امیدی ہے نا, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے نا, تو وہ تکلیف میں ہے, اس وقت دل جوئی کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیں, تو 2-3 چیزیں اس کے اندر پلے کرتی ہیں کہ آپ کتنے ایمپیتھیٹک ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کسی کی بھی ہیلپ یا پھر ایڈوائز نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا اپنا بینیفٹ نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ نیچرلی بہت زیادہ اچھی ایڈوائز دیتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہیں, لوگوں کا موڈ اپلفٹ کرتے ہیں. اس کے لیے آتا ہے کہ آپ کتنا دوسرے کی بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. میرے پاس اگر کوئی آئے گا اور اس کی بات سے میں بالکل ریلیٹ نہیں کر پاؤں گی, کیا پتہ کہ میں اس پرسنل لیول پہ ان سے ریلیٹ نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے بیچ میں ایک باؤنڈری آ جائے. کسی کی ایگزامپل لے لو نا, کہ اگر اس کو کہا ہے کہ تمہارا علاج ممکن نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی 3-4 ڈاکٹر سے کنسلٹ کر رہا ہے. شروع میں کیا اس کی دلجوئی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے, وہ اگر ایک نہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے, یا جیسے ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں نا بڑے تلخ طریقے سے ریالٹی چیک دیا, تم کیوں نہیں یہ ایکسیپٹ کر لیتے کہ اب یہی ریالٹی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کون سا طریقہ بہتر ہے؟ سو اس میں یہ طریقہ بہتر ہوگا کہ آپ ان کی ہیلپ کریں, کیونکہ ویسے اگر آپ کو پتا ہے, کیونکہ وہ تو ابھی ڈینائل فیز سے گزر رہے ہیں, یو ایز اے پرسن ہو از سیپریٹڈ فرام دا پرابلم اور اے سچویشن, یو کین سی اٹ بیٹر کہ اس میں میں ان کو پش کروں گا, اس سے کوئی ہیلپ نہیں ہوگی, اور ان کا دل بھی, ان کو ہرٹ بھی ہوگا, خراب ہوگا. رائٹ. سو آپ ان کو یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ اور جگہ دیکھ لیتے ہیں, کہ آپ ہمت نہیں ہارو, آپ ان کی جو ہے ہوپ کو بڑھا کے رکھیں اور ان کو انکریج کریں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ کیا پتہ انکریز ہو جائے. میریکلس تو ہوتے رہتے ہیں, ان کو میریکلس کی طرف موٹیویٹ کریں کہ آپ اپنے اوپر کام کریں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. ہم اس طریقے کے لیے تو نہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے گئے ہوئے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہی ٹائم رہتا ہے رہنے کے لیے زندہ, تو آپ اس کو بھی ڈیٹوریٹ کر دیں, ان کو ڈیموٹیویٹ کر کے, ان کی ہوپ چھین کے. کیونکہ ہوپ اگر انسان کے پاس ہے نا, تو اگر ان کو 6 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے تو وہ 2 سال بھی جو ہے نا پورے گزار سکتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, اور یہ جو ایکسیپٹنس والی سٹیج ہے جس میں آپ سب سے زیادہ تکلیف میں, جب آپ کو وہ بھرم ٹوٹ گیا ہے, جب آپ امید کو چھوڑ چکے ہیں اور آپ نے اس حالات سے سمجھوتا کرنا ہے, یہ بھی توبہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور اس میں بھی آپ کا بڑا میک اینڈ بریک رول ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت ہو سکتا ہے انسان بالکل بکھر جائے, وہ نان اسٹاپ رو رہا ہے, جب بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو بھی ہیوی فیل ہوگا. اس وقت اس انسان کی دلجوئی کیسے کریں؟ I think I was listening to one of the talks by Gabor Mate, and he was saying کہ سب سے زیادہ جو ہیلنگ ہوتی ہے جب ہم صرف لوگوں کی بات سنتے ہیں. اور آئی تھنک سب سے زیادہ مسئلہ پاکستان میں یہی ہے کہ کوئی بندہ کسی گریف سے گزرا ہے, وہ اس کی سائیکلز ایز یو مینشن, وہ پروسیس ہے, وہ لینئر نہیں ہوتی جو ہیلنگ ہوتی ہے. تو اگر وہ 3 مہینے لے رہا ہے, 6 مہینے لے رہا ہے,
as long as you're with the person in the process. And there are different ways कि अगर वो रो रहा है, you just provide them a hug. If they're sharing something, you just be there for them. You ensure that उनको खाने की ज़रूरत है, you know, उनकी groceries, whatever you can help rather than continuously giving them suggestion. And I've tried and tested with my clients कि when you just listen, ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि ह्यूमंस में हीलिंग पोटेंशियल होता है कि वो जैसे ही उनको लगता है कि वो देयर रेस्ट सुना जा रहा है, दे ऑटोमेटिकली फील कि अच्छा ठीक है. सो कंटिन्यूसली जो वॉर होती है ना कि लोग सजेशंस देते हैं तो उनको ऑर्गेनिक प्रोसेस ख़राब हो रहा है. अच्छा, लेकिन एक नेचुरल प्रेशर है ना तुबा, मेरे पास अगर कोई आए यानी तुम भी कोई मसला लेके आओ तो हमारे यहाँ कल्चरली हमें लगता है कि ये शख्स मुझसे कोई सोल्यूशन मांग रहा है, और उस वक्त मुझे सुनने के बजाय या थोड़ा सी उसने बात की है मैं फ़ौरन उसका नतीजा अखज़ करती हूँ और मैं कोई ना कोई ये गुडविल में होता है. मुझे लगता है कि हम समझते हैं कि हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, उसको फौरी तौर पे कोई मशवरा देके. इस अर्ज को कैसे कंट्रोल करें? ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिस शुरू की जब भी कोई मुझसे कोई प्रॉब्लम पूछता था. आई वुड ऑलवेज आस्क, आर यू लुकिंग फॉर सोल्यूशन और आर यू लुकिंग फॉर वैलिडेशन एंड रीअश्योरेंस? एंड देन दे वुड क्वेश्चन कि हाँ मैं एक रीअश्योरेंस के लिए आपसे बात कर रही हूँ. सो देन यू नो कि उनको सिर्फ वैलिडेट करना है. और अगर एक शख्स है जो वाकई सजेशन सीख कर है, देन यू गिव देम दैट. व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया कि अगर कोई आपसे आके कोई मसला बयान करे तो उससे क्लैरिटी ले लें कि भाई तुम चाहते हो कि मैं इस मसले का हल तुम्हें दूं, या तुम सिर्फ बात करना चाहते हो और मुझसे एक तरह से यू नो साउंड प्रूफ उसको कराना चाहते हो. यू वांट मी टू लिसन टू इट एंड टेल यू कि क्या तुम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या जो तुम फील कर रहे हो वो क्या सही है या नहीं. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट. एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अहमदाबाद. वालेकुम अस्सलाम जी अकरम साहब. सदर इकबाल साहब, आज का मौजू तो बहुत खूबसूरत है. उसकी अगर इजाजत है तो इसके हल के लिए एक शेर आपकी नजर करना जो बहुत दिनों से लिखा हुआ है. जी फरमाइए. आशिक बनों में फिरते हैं अंधेरे अंधेरे, का सौदा सवेरे सवेरे. सदर इकबाल साहब, जो सवेरे सवेरे उठते हैं ना, 2 रकात पढ़ते हैं ना, सारे मसले हल हो जाते हैं. हाँ जी. अब जो सवाल आपका इसका जवाब की तरफ आ रहा हूँ. देखे, एक बंदा पहले टूट चुका होता है ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे. हम उसको मजीद उसका कीमा बना देते, तोड़ देते. नतीजा क्या होता है? वो खुदकशी कर जाता है, वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है, किसी की जान ले लेता है या अपनी जान दे देता है. हम बहसियत इंसान अगर किसी को दे नहीं सकते तो हम ले नहीं, उसकी जान न लें, उसको ज़हनी तौर पे टार्चर न करें, इसलिए कि वो बंदा कमजोर अंदर से हो चुका आता है. मेरा उसके हाल ये है कि आप अल्लाह की तरफ रजू करें. बहुत शुक्रिया अकरम साहब, एक्सीलेंट एडवाइस कि अगर कोई इंसान ऑलरेडी डाउन फील कर रहा है तो मज़ीद उसको ना तोड़ें. हमारे यहाँ जो शख्स अगर अपने साथ हुआ हुआ कोई हादसा, कोई सदमा भूलना चाहता है तो अनफॉर्चुनेटली हम उसको बार बार याद दिलाते. कई लोगों ने आपको बताया होगा कि जी अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो वो थोड़ी देर के लिए ना बस तन्हाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई शख्स उनसे बार बार उनका ज़ख्म ना कुरे दे. सो एक्सीलेंट एडवाइस, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. अच्छा, जो दूसरा पार्ट है ना वो देखें हमारे ईमान का तकाजा है. हम वाकई कहते हैं कि अपने आप को अल्लाह के करीब कर लो, कोई भी मुश्किल अगर आजमाइश आई है तो अल्लाह की तरफ रुजू करो. लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर इंसान एक जैसा नहीं है, और शुरू में जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो शायद आपके लिए समटाइम्स करना मुश्किल है. उस वक्त किसी को ये एडवाइस भी देना कि तुम ज़्यादा दुआ मांगा करो, ज़्यादा नमाज़ पढ़ा करो, शायद उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो. तो उसके लिए हमें हसास होने की ज़रूरत है. अच्छा जी, दिलजोई करना हमारा मज़हब, हमारा दीन भी सिखाता है, लेकिन हमारा मकसद हमेशा इन कॉन्वर्सेशंस को करने का ये भी है कि हम हर एतबार से इस एंगल को देखें. जो लोग काइंड हार्टेड होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, अक्सर देखा ये गया है कि उनकी बाउंड्रीज़ बहुत ख़राब होती हैं. उनके पास कोई भी शख्स आके अपना दुख अगर शेयर करता है तो अगर तो वो जेन्युइन है तो आपका कोई नुकसान नहीं है. लेकिन कई लोग अगर आपकी ये आदत भांप लेते हैं तो आपको मैनिपुलेट करने की सलाहियत भी रखते हैं. मैनिपुलेटर से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है? एक जेन्युइन इंसान जिसको मदद की ज़रूरत है, जिसको सहारे की ज़रूरत है, और एक ऐसा शख्स जो इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसके बीच में डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए? इरम जी, सबसे पहले ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी कि काइंड हार्टेड होना, दीन सिखाता है अगले की मदद करो, अच्छा मशवरा दो, वो सदका जारी है, वो सब बातें अपनी जगह. लेकिन एक इंसान जिसका असल मोटिव शायद आपसे या तो कोई मदद ऐंठना है, अपना कोई हदफ हासिल करना है, या इवन यहाँ तक कि आपका नुकसान पहुँचाना है, उसको डिस्टिंग्विश कैसे करें? सिद्रा, बिलीव यू मी, बहुत मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि जिसकी ज़बान जितनी मीठी है, अब उस मिठास के नीचे कितना जहर है उसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. वो एक कोटेड
جملے اور کوٹڈ زبان ہوتی ہے کہ اور پھر وہ شخص آپ سے ایسے مل رہا ہوتا ہے. مطلب منافقین کون ہیں؟ وہ وہی تو ہیں کہ آپ کو اکثر گلے لگا کے, جو آپ سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے وہ اکثر آپ کو گلے لگا کے آپ کی پیٹھ تھپ تھپا کے کہتا ہے ہمیشہ خوش رہو, جبکہ اس کے دل میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے. اب اس کو جج کرنا بہت مشکل کام ہے, اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جن کو واقعی ہم سے کوئی فائنینشیل بینیفٹ چاہیے ہوتا ہے, یا کوئی اگر ہم یہ بولیں کہ سوسائٹی میں کوئی اپلفٹنگ چاہیے اور اسے پتہ ہے کہ ان کے ذریعے مجھے مل سکتی ہے, یا پھر اگر آپ خوش رہتے ہیں اور وہ آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں آپ پہ ایسے ٹونٹ مارے گا یا مارے گی کہ تم یہ غلط کرتی ہو, تمہاری ایگو کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرے گی. جس سپوز کوئی میرڈ کپل ہے, اب وہ دے آر ویری ہیپی, وہ اپنی انڈرسٹینڈنگز کے ساتھ چلتے ہیں. اب جس شخص کی میرج لائف خراب ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ چاہے وہ آدمی کی صورت میں ہو یا عورت کی صورت میں ہو, کہ وہ اس شخص کو یہ کرائے گا کہ یار تمہیں فیل نہیں ہوتا کہ بھابھی بہت باسی ہے, بھابھی تم کو بہت زیادہ ڈکٹیٹ کرتی ہے, جس کو ہم سائیکالوجی میں پروجیکشن کہتے ہیں. کیسے اس یعنی چیز کو برداشت کرتے ہو؟ پورا کا پورا جو نیریٹو ہے یا آپ کا نظریہ ہے وہ بدل دیا جاتا ہے, نیگیٹو کرنے, ٹاکسک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ایک اسٹڈی کہتی ہے کہ جو گروپ ڈائنامکس ہے, جن لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں, آپ کا رویہ, آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ان کے جیسا ہی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر طوبہ یہاں پہ یہ بات کی جائے کہ 5 دوست ہیں, ان میں سے 2 کی طلاق ہوتی ہے, اف یو کنٹینیو ہینگنگ آؤٹ ٹوگیدر, نظر یہ آتا ہے, سائنس یہ کہتی ہے, اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ باقی 3 بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وائی آر وی سو امپریشنیبل؟ سو واٹ ہیپنس از کہ جب ایک گروپ میں ایک سرٹن ڈسکشن ہو رہا ہے تو کنٹینیوسلی اگر ایک عورت اپنے مرد کے بارے میں برائی کرے جا رہی ہے, سو دین دی ادر پرسن ول آلسو find ways to connect or add on to it. So if your brain is continuously working on finding negative aspects in your partner, so automatically it's manifesting. So agar back and forth yahi conversations chal rahi hain, so we will start that kind of energy. اچھا, تبھی ہم کہتے ہیں نا جیسے انگریزی میں برڈز آف اے فلاک ٹوگیدر, 4 لوگوں کا مسئلہ ان کو بانڈ کرنے کا اگر وجہ بن رہا ہے تو پھر وہ ہمیشہ اسی دلدل میں پھنسے رہیں گے. آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اور آپ 5 ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہیں جن کی یا تو شادی ٹوٹ گئی ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, تو وہ سارے بیٹھ کے بس یہی باتیں کریں گے کہ کس طرح دنیا بہت ظالم ہے اور اچھے لوگ نہیں ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یہ, اچھا اس کا پازیٹیو اثر بھی ہوتا ہے, 4 ایسے میرڈ کپلز جو ساتھ میں ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں, اگر ایک کا بیبی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یوزلی سب کی فیملی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آف ہو یو لیٹ ان. ایک اور چیز کہ جب ہم مینیپولیٹرز کی بات ہی کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ جو دلجوئی میں جس کی کر رہی ہوں اس میں میں اپنا نقصان نہیں کر بیٹھوں, یعنی وہ باؤنڈری کیسے ڈرا کی جائے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جنرلی فیلنگ آ جاتی ہے, ایک جنرلی یو فیل کہ اف یو آر ہیلپنگ سم ون یو فیل آئدر ہیپی اور اف یو آر فیلنگ ڈی انرجائزڈ, کہ آپ کی انرجی ڈرین ہو رہی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں آپ کی انرجی ڈرین فیل ہو رہی ہوتی ہے, جبکہ آپ بہت اچھی ڈسکشن میں ہوتے ہیں بٹ آپ کی انرجی ڈرین ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں میں تو اس کو لائک بھی کرتا ہوں, وہ بھی مجھے لائک کرتے ہیں, ہماری انرجی کیوں ڈرین ہو رہی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کی جو ویو لینتھ ہے نا, جس پہ آپ مینٹیلٹی, جس پہ آپ بات کریں, آپ دونوں کے پرسپیکٹیوز جنرل بیٹھ کے بات کرنے میں آپ دونوں کے سیم ہوں گے, بٹ آپ کے ویوز اتنے ڈفرینٹ ہیں کہ آپ کی باڈی انرجیز میچ نہیں کر پا رہی ہیں اینڈ آپ کی انرجیز ڈرین ہو رہی ہیں. کبھی کبھار ہم بہت ایک ہیکٹک ڈے سے گزر کے آتے ہیں, بہت ٹائرنگ ہوتا ہے, بٹ ہماری انرجی ڈرین نہیں ہوتی اس میں, بیکاز وی لائک ڈوئنگ اٹ. یس, تو جو ہم چیزیں اچھی سمجھتے ہیں, جو ہمیں پسند ون آف آتی دا ہیں. کی پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ انرجی ویمپائرز, دل جوئی کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی ایسا بندہ جو ہر وقت روتا رہے, جس کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یار اس کو اپلفٹ کرنے کے بجائے میں نڈھال ہو جاتا ہوں, دیٹس اے فرسٹ سائن کہ آپ کو دوری بنا لینی چاہیے. One thing I want to add is that there's gut intelligence also. So when one soul interacts with the other soul, so you will also feel کہ میں تو اچھی انٹینشن سے مل رہا ہوں, but I do feel drained, یا something is off. So this is like something that I think عورتوں کو دی ہوئی, that intuition, that when you sense that there's something off, really listen to your body and really listen to those cues. کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ میٹھی زبان سے مل رہے ہوتے ہیں, بٹ ہاؤ ڈو یو فیل انرجیٹکلی, ریئلی ویلیو دیٹ. اچھا, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا, ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ ہمارا انسٹنکٹیو ریئیکشن ہے, وی آر آل, میں یہ ماننا چاہتی ہوں کہ انہیرنٹلی ہم اچھے لوگ ہیں. ارم جی, کوئی آپ کے پاس دکھڑا لے کے آئے گا, آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کی مدد کریں, لیکن کبھی کبھی آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ شاید میری پلیٹ آلریڈی بھری ہوئی تھی, مجھے اس دن بہت کام تھا, جس قسم کی مدد درکار تھی یا جو ریکویسٹ کی جا رہی ہے وہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے, لیکن کئی لوگ نہ بھی نہیں بول پاتے.
تو اس وقت نہ بولنے کا حوصلہ کیسے پیدا کریں؟ سدرا نہ بولنا بہت مشکل کام ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے. تم دیکھو اکثر لوگ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو یہ تک نہیں کہہ پا رہے ہوتے کہ یار آئی ہیو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو, تو کین وی ٹاک سم ٹائم لیٹر, یا پھر بعد میں بات کرتے ہیں یا کچھ بھی. اب وہ بیچارے چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کچھ لکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, موبائل کانوں سے لگا ہوا ہے, بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ نہ کہنا نہیں آتا. دیکھو somehow نہ کہنا ایک اچھی چیز ہوتی ہے, نہ کہنا بری چیز نہیں ہے جہاں تک آپ اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور رکھنا چاہتے ہیں. آپ تب تک نہ کہیے. نہ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار I'll call you after 2 hours and then we'll have a good discussion on this topic. اور پھر انشاءاللہ کچھ کرتے. آپ حدیث بھی سمجھتی, دینی اعتبار سے بھی سمجھاتی. مجھے بتائیں جو کہا جاتا ہے, اور میرے خیال میں حضرت علی کا قول ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ہم سب اچھے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے ایک ہی شخص سے کئی دفعہ سال بے وقوف بنتے رہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھو مولا علی کے 2 قول اور ہیں. ہاں, کہ ایک تو کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. یس, یہ ایک, اور میرے خیال سے ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ جس کے ساتھ اچھائی کرتے ہو وہی پلٹ کے آپ کو برا کرتا ہے. بالکل. اور دوسرا مولا علی نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہو, کوئی اچھائی کرتے ہو, تو پھر تم اس سے کچھ ایکسپیکٹ مت کرو, کیونکہ اگر تم کچھ ایکسپیکٹ کرو گے تو 99.9% یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہاری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترتا. تو اٹس بیٹر کہ وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, اس کو بھول جاؤ, اس چیز کو چھوڑ دو, اس سرے کو مت پکڑو کہ یار میں نے یہ کیا تھا تمہارے لیے, اب تم نہیں ہو. تو ایک تو یہ چیز. اور جیسے ابھی تم بات کر رہی تھی طوبہ سے, تو مجھے حضرت شیخ سعدی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے کچھ دوستوں کے بارے میں کہ تم ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو. تو ان کے بیٹے یہ کہتے تھے کہ بھائی آئی ایم اسٹرانگ انف, آئی ایم یور سن, مجھے کچھ نہیں ہوگا, وہ کوئی مجھ پہ اثر نہیں کریں گے, مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے پیسے دیے اور کہا آج بازار سے بہت اچھے اور تازے سیب لے کر آنا. وہ لے کر آئے, اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب جاؤ اور بازار میں جو گلے سڑے سیب ہیں وہ اٹھا لو. حیرانی تو ہی, لیکن باپ نے کہا تھا جا کے لے آئے. اب انہوں نے کیا کیا, وہ اچھے سیب ایک پیالے میں ڈالے اور اس میں صرف 2 یا 3 وہ برے سیب ڈال دیے اور اس کو ڈھک دیا. اور جب دوسرے دن اٹھایا تو جو اچھے سیب تھے اس میں داغ لگنا شروع ہو گئے تھے. یہی صحبت ہے جسے کہتے ہیں تخم تاثیر, صحبت کا اثر. صحیح, کہ آپ پہ صحبت کا اثر بے انتہا ہوتا ہے. انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اور جیسے بھی گلٹ کی تم بات کر رہی تھی نا, if I'm not wrong, it takes 18 months. اگر آپ کسی غم میں ہیں, کسی گریو میں ہیں, کوئی ایسی گلٹ ہے, آپ کو تقریباً 18 مہینے لگتے ہیں, جو ڈاکٹرز کہتے ہیں which is normal, اس چیز سے باہر آنے میں. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی, 2 اینگلز. نمبر 1, مجھے نہیں پتا کتنی دیر میں ہمیں بریک لینا ہے. فیئر ویدر فرینڈز. اگر ایک انسان آہستہ آہستہ زندگی میں ترقی کر رہا ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دل جوئی کے لیے وہ کس کے پاس جائے؟ اپنے پرانے دوستوں کے پاس جن کو وہ اس وقت جانتا تھا جب وہ کچھ نہیں تھا, یا جو نئے دوست جو نیٹ ورکس بنی ہیں جب آپ کا رائز ہو چکا ہے, آپ ترقی کر چکے ہیں؟ اچھا, کئی دفعہ اس میں بڑی ایک ملی جلی رائے ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو پیچھے رہ گئے کئی دفعہ آپ سے جیلس بھی ہو سکتے ہیں اور جلن حسد بھی ہو سکتا ہے ان کو کہ یہ شخص کتنا آگے نکل گیا. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر وہ اس وقت آپ کے ساتھ مخلص تھے کہ جب آپ کچھ نہیں تھے, تو بہت ممکن ہے کہ وہ زندگی بھر تک آپ کے ساتھ مخلص رہیں. تو فیئر ویدر فرینڈ کو کیسے پہچانا جائے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ کمپرومائزز, جب ہم ایک ہمارے اندر چاہ ہوتی ہے اچھا بننے کی, اور بار بار آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں, ان لوگوں کو جتنا آپ قریب رکھتے ہیں کس طرح یہ آپ کی پرسنالٹی کو نیگیٹو کر لیتے ہیں. اگر آپ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے اینڈ یو سڈنلی میڈ اے باؤنڈری, اور آپ کہہ رہے ہیں اب مجھے تم سے رابطہ نہیں کرنا, اس پہ قائم کیسے رہیں؟ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے یہ نہ رابطہ رکھنا آپ 3 مہینے تک کر پاتے ہیں, 6 مہینے تک کر پاتے ہیں, سال بھر کر پاتے ہیں, لیکن اگر آگے کوئی آپ کے پاس بڑا منجھا ہوا مینیپولیٹر ہے تو وہ دوبارہ آپ کی باری آتی ہے سال 1.5 سال کے بعد, وہ دوبارہ ابھر کے سین پہ آ جاتے ہیں. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ بوتھ دیز تھنگس. اچھا جی, فیئر ویدر فرینڈس کی بات ہوئی جس کا ہم نے آف لائن بھی کانورزیشن کر
لی. کئی دفعہ آپ کو اچھے وقتوں کے دوست نظر آئیں گے اور جب آپ کو ایکچولی سہارے کی ضرورت ہوگی سب غائب ہو جائیں گے. لیکن دوسرا سوال زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو لوگوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ یار اس شخص کی دلجوئی کرنا, مدد کرنا کہیں نہ کہیں مجھے نقصان پہنچا دے گا, اور کبھی کبھار آپ کے بڑے یہ بات بھانپ لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ٹین ایجرز کو اکثر پیرنٹس ہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ بیٹا یہ بچہ نا, یہ لڑکا تمہاری اس کی صحبت صحیح نہیں ہے, اس سے دور رہو, اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اس کے گھر میں یہ مسئلے چل رہے ہیں, اس کا فلانا یہ ہے, مجھے تو اس کی مدد کرنی ہے. دے ول ٹیل یو کہ ایسے لوگ آپ کو ڈبو دیں گے. ہم سنتے کیوں نہیں ہیں طوبہ پیرنٹس کی یا کسی کی گائیڈنس کو؟ اس وقت ہمیں وہ چیز بری لگ رہی تھی obviously because we have not seen the world or we are not experienced enough, but جب ہم آگے جا کے زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ our parents were right. So اس ٹائم کے لیے وہ ٹھیک ہوتا ہے and it's okay because we learned through that. And I think it's okay. اپنے بچوں کو یہ سیکھ کیسے دیں؟ کئی دفعہ ارم جی ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم ہمیشہ تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کے سر پہ موجود نہیں ہوں گے. سو ہاؤ ڈو وی ٹرین دیم ٹو انڈرسٹینڈ دس ڈفرینس کہ کہاں مدد کرنی ہے؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا لڑکے بتاتے ہی نہیں ہیں, فلانا دوست کو پولیس پکڑ کے لے گئی, تھانے میں بھی خود چلے گئے, وہ اس کو بھی دھر لیا گیا. تو مجھے بتائیں لڑکوں کو وہ کیسے بتایا جائے کہ بیٹا دوستی میں جو نا پاگل نہیں ہو جاتے؟ سدرا, نہ صرف لڑکوں کو بلکہ آج کل لڑکیوں کو بھی یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ چھوٹی عمر کی جو دوستیاں ہوتی ہیں نا وہاں جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب اف آئی گیو یو ایگزامپل آف مائی سن عباس, اس کا ایک فرینڈ ہے جس کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی. 2 سال پہلے اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی, اس رمضان میں اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ 3 بھائی بہن ہیں, ٹھیک ہے, کچھ فیملی میں بھی پرابلمز ہے, آلدو دے آر ویل سیٹل. لیکن میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ایک بات ریئلائز کی کہ وہ عباس سے آن اینڈ آف پیسے مانگتے ہیں. تو حالانکہ اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہی از ویل سیٹل. اب وہ کیوں مانگتا ہے وی ڈونٹ نو. اب عباس تو جذباتی کہ اس کو ضرورت ہے, ظاہر وہی دیکھے اس کے پیرنٹس نہیں ہیں, ایک بہن ہے چھوٹی, ایک بڑا بھائی ہے, اور ایک یہ میری ایج کا ہے, تو ڈیفینیٹلی مما یہ ضرورت ہوگی, یہ ہوگی, چلو جی ایک دفعہ کر دیا, ایک اور دفعہ کر دیا. پھر ہم نے عباس سے کہا کہ دیکھو عباس, اس کو شاید یہ سمجھ میں آ گیا کہ اتنے فرینڈ سرکلز میں یو آر دی اونلی ون. میں نے کہا پہلے تو اپنے 2-3 اچھے دوستوں سے پوچھو کہ ویدر ہی از آسکنگ ادر بوائز اور ناٹ. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہو. تھوڑا سا ٹائم دو, تھوڑا سا اس کو جج کرو کہ واقعی اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور اس کے جو ریسورسز ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, کیونکہ اس کے جو فیملی ممبرز بھی کچھ ہیں, دوز ہو آر لائک ان امیرکا اینڈ لنڈن, دے آر ایکسٹریملی ویل سیٹلڈ. تو میں کہا وہاں سے بھی ذرا سے اتنا اچھا دوست ہے تو بات کرو. اور پھر لڑکیوں میں کیا ہوتا ہے چیزوں کو چھپانا. لڑکے تو پھر بھی چلو کبھی کبھار آپ کو بتا دیتے نا, لڑکیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اپنی فرینڈ کی بات کو آپ سے چھپا لیا اور اب اس کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کریے, اس مدد میں وہ اپنا نقصان. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ, اور یہ گرلز کالجز کے ٹپکل قصے ہیں کہ جی ایک لڑکی کی اگر کہیں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے, وہ کالج یا کلاس بنک کر کے کہیں جا رہی ہے, تو 2-3 اس نے دوستیں ایسی رکھی ہوتی ہے جن کو وہ کور کے طور پہ یوز کر رہی ہوتی ہے, یا تو گھر والوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جی میں گروپ اسٹڈی کے لیے وہاں جا رہی ہوں, یا کوئی ایسی رازدار بناتی ہے. اور جو مدد کرنے والی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی بہت 2 پیار کرنے والوں کو ملانے کا وہ عظیم کام کر رہی ہے. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا نا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. نمرا, واٹ وڈ یو ٹیل گرلز وین دے ٹرائی ٹو ڈو دیٹ, کہ کور اپ کہ اچھا جی دوست بنک کر کے پتہ ہے کہاں جا رہی ہے, ڈیٹ پہ جا رہی ہے, لیکن ذرا اس کو بات کو چھپا لو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی فرینڈز ہوتے ہیں تو آپ اپنی جو ہے نا فرینڈشپ مینٹین کرنے کے لیے آپ ایک آڈ ون آؤٹ نہیں بننا چاہ رہے ہوتے. ایک گروپ سیٹنگ کے اندر آپ اسی وقت اس ایک انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ وہ بندی جو ہوتی ہے اگر بول رہی ہے کہ میرا ایڈجسٹ کر لینا ہے, بتانا مت کسی کو, اگر آپ اس کے اگینسٹ چلے جاؤ گے تو آپ رپورٹ کریں گے ان کے پیرنٹس کو, تو وہ پھر پوری کلاس اکٹھی آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی. دیکھا اس نے مجھے ڈچ کیا, اس نے میرا بتا دیا, اس نے میرا سیکریٹ آؤٹ کیا, سو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. سو بیچاری سنگل آؤٹ ہو جاتی ہے, دین شی کین سفر بولنگ. لیکن اس چیز سے الٹا بھی تو ہوتا ہے, جب یہ لڑکی جو ڈیٹ پہ گئی ہے یہ اگر پکڑی جاتی ہے تو اپنے پہ الزام نہیں لیتی, وہ وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ تو میری دوستوں کی صحبت نے بگاڑ دیا. جو لوگ کور آپ کے لیے کر رہے تھے, جو ایکچولی بیچارے ہو سکتا ہے بھولے ہوں, اور یہ مہاشے اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں تھی, ان کی وجہ سے بگڑے. تو وہ کیا کریں, یہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے. ان کا تو کوئی لینا دینا ہوتا ہی نہیں, بٹ دین یو آلسو گیج, جیسے ہم ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم سرٹن پیٹرنز دیکھتے ہیں. آپ نے 1 دفعہ مدد کی, 2 دفعہ, when you realize that someone is actually misusing you, اگر آپ اس کا راز رکھ رہے ہیں تو کیا وہ بھی آپ کا خیال رکھ رہی ہے کہ نہیں. So once you learn that and then you organically distance yourself step by step, that is something, boundary setting, we have to do it for our well-being. As a parent you can relate to this, Iram ji, and also as an academician, اگر آپ اس طرح کی سینیریوز دیکھتی ہیں جہاں لڑکے کے پاس سے سگریٹ پکڑی گئی ہے تو اس نے دوست کا نام لے دیا,
کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ اس کا نام دے دیا, یہ کہہ دیا کہ ڈرائیور کی تھی, ہاں وہ کر رہا تھا, میرے بیگ میں رہ گئی. اب ظاہر ہے آپ اس وقت اپنے بچے کو ڈائریکٹلی نہیں کہیں کہ نہیں مجھے اندازہ ہے کہ تم کر رہے ہو, آپ بہت خاموشی کے ساتھ اس پہ ایک چیک ان بیلنس رکھیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ اس کو اس قسم کی کنورزیشن میں لائیں, اس کو اتنا ٹرسٹ دلائیں کہ وہ آپ سے وہ بات شیئر کر لے. اچھا یہ تو بیٹا ہے نا, یہ تو بچہ ہے. اگر ہسبینڈ کا کوئی اس طرح راز پکڑا جائے اور تب وہ بیچارے کیا وہ جہاں وکٹم پلے کرنا شروع کر دیں, I want to apply the same thing. یہ جو دل جوئی والا معاملہ ہے, دوسرے کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا, معافی تلافیاں لوگ کر رہے ہیں, اگر پتہ یہ چلے کہ ہسبینڈ کا کہیں افیئر چل رہا ہے اور اس میں وہ بلیم ایکسیپٹ نہیں کر رہا, جو ہم آف لائن بھی بات کر رہے تھے, وائف کو کیا کرنا چاہیے؟ یار یہ جو ہسبینڈ کے اکثر افیئر چل رہے ہوتے ہیں, ایک تو کچھ ماشاءاللہ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے افیئرس پکڑے جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یو آر دا ریزن جس کی وجہ سے میں کیا, تمہارے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے, تم اپنی حالت دیکھو تم نے کیا کر لی ہے, میں بھی اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں, مجھے بھی کوئی ٹائم اچھا چاہیے کہ کوئی مجھ سے بات کر. اب وہ اس عورت کو ایک گلٹ میں ڈال دیتا ہے. سب سے پہلے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ واقعی یار میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے, میں اپنے اس معصوم جو سب سے بڑا میرا میں کیا بولوں کہ بچہ ہے, رسپانسبلٹی ہے, میں ٹائم نہیں دیتی, تو باقی میں اپنے بچوں میں اتنی لگی ہوئی ہوں, پھر اسے 4 اس کے فرینڈز بھی کہیں گے, جانل بھی کہیں گے غلط ہے, صحیح تو کہہ رہے تم دو, جبکہ ایسا نہیں ہے. بیوی کتنے ہم نے کیسز دیکھے, اتنی اچھی, اتنی اپ ٹو ڈیٹ, اتنی انٹلیکچوئل. ایک منٹ کے لیے یہ سوچے نا کہ یہی ایکسکیوز تو آپ کا بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو ایک اچھا ٹائم چاہیے, اس کو ایک کمپینین شپ چاہیے, خواتین تو یہ ریزن استعمال نہیں کرتی, یا ایٹ لیسٹ وہ خاتون تو نہیں کر رہی, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اور آج کل کے معاشرے میں سب ہوتا ہے. بٹ پلیز بی کیئرفل, اگر آپ سے کوئی اپنا مدعا بیان کر رہا ہے لیکن اس میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ ہی کو گلٹی کیا جا رہا ہے, آپ کو ایموشنل کیا جا رہا ہے, آپ سے کچھ ہدف پانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ٹرسٹ یور گٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں کسی کو جینوئن آپ کی ضرورت ہے, ڈو ایکسٹینڈ یور سیلف. ہمارے ساتھ طوبہ تھی, نمرہ تھی اینڈ ارم جی موجود تھی. مزیدار گفتگو تھی. مجھے پلیز بتائیے گا کہ آج کی گفتگو کے بارے میں آپ نے کیا سوچا, واٹ پارٹ ڈڈ یو لائک دا موسٹ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.